हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शादनान हूँ, पीजी स्कॉलर, इलाज विद तदबीर एचयूएमसी इलाहाबाद में। और बीच में मैंने बंद कर दिया था ये किसी वजूहत से। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसपे सिर्फ और सिर्फ ये BUMS की एकेडमिक और कंपटीशन लेवल की AIAPG और मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जुड़िए। फिलहाल टारगेट ये है कि हम सबसे पहले उम्र दवैया कंप्लीट करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के BUMS स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी काम आएगी, और जो बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगी। तो ये वीडियोस आप ज़रूर देखिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको इस्तेफादा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं मिजाज से। मिजाज एक बहुत ही अहम टॉपिक है। हालांकि इससे पहले हमें अनासिर शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो मैं अपने पिछले चैनल पर पढ़ा चुका हूँ और इस पे भी मैं दोबारा से उसे रिवाइज कराऊंगा आप लोगों का, तो इस वजह से मैंने मिजाज शुरू करने की सोची। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिजाज। तो सबसे पहले ये कि मिजाज है क्या, मिजाज किसे कहते हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मिजाज के लुग़वी मायने हैं मिलने के, हलूल करने के और एक दूसरे में दखूल करने के। लिख लें। मैं यहाँ पर रोमन में लिखूंगा, आप उर्दू में लिखिए क्योंकि मैं रोमन में कंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है, तो मिजाज के लुग़वी मायने क्या है? मिलने के, मिलना, हलूल करना, या एक दूसरे में दखूल करना। तो दोस्तों, मिजाज के लुग़वी मायने क्या है? मिलना, मतलब जब भी दो चीजें कोई आपस में मिलती हैं तो मिजाज के लुग़वी तौर पर उसके मायने हैं। और दूसरा है हलूल करना, जैसे कि पानी में चीनी को हिल कर दो, हल कर दो, इस तरह से ये जो है लुग़वियात में इस्तेमाल होता है कि मिला दो। हलूल करना भी मिलने का ही होता है। और एक दूसरे में दखूल करना, दखूल का मतलब एंट्री करना, दाखिल होना। तो एक दूसरे के अंदर जब कोई दाखिल हो तो वो मिजाज की लुग़वी, लुग़वी कहते हैं लिंग्विस्टिक। आपको पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिकली क्या मतलब है मिजाज का। तो तीन मतलब यहाँ पर बताए गए, मिलना, हलूल करना है, दखूल करना, तीनों एक ही चीजें हैं, बस अलग अलग अल्फाज में इनको बता दिया गया। अब इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन इसकी यह है, जब दो अलग अलग कैफियत के अज्जा मिलते हैं तो जो मुरक्कब बनता है उसमें एक नई कैफियत पैदा हो जाती है जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में मसावी होती है। इस नई कैफियत का नाम मिजाज है। ठीक है, अब देखिए, जब दो अलग अलग कैफियत के अज्जा मिलते हैं तो मुरक्कब बनता है। उसमें एक नई कैफियत पैदा हो जाती है। जो मुरक्कब के तमाम अज्जा में
مساوی ہوتی ہے. اس نئی کیفیت کا نام مزاج. اس نئی کیفیت کا نام کیا ہے؟ مزاج ہے. ٹھیک ہے دوستوں، اب اسے سمجھتے ہیں. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ بھائی. جب دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء ملتے ہیں، مطلب اجزاء کا مطلب کوئی بھی آپ سمپل اسٹرکچر مان لیجیے، کوئی بھی جز، کوئی بھی اجزاء جس کی کیفیات الگ الگ ہے. کیفیات ہمیں پتا ہے 4 کیفیت ہوتی ہیں: ہار، بارد، رطب اور یابس. تو جب دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء آپس میں ملے، کوئی بھی دو اجزاء جب آپس میں ملے، تو جو پھر ان سے ملنے سے مرکب بنا، ٹھیک ہے، اس میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں، جو ان دونوں کے ملنے سے بنا مرکب، پھر اس کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں مساوی ہوتی ہے. اس نئی کیفیت کا نام مزاج ہے. دیکھیے دوستوں، اس کو میں ایگزامپل سے سمجھا دوں. مان لیجئے پانی میں ہم نے چینی ملائی، ٹھیک ہے، تو دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء تھے، وہ دونوں آپس میں ملے، ٹھیک ہے، دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء ملتے ہیں تو جو مرکب بنا، مطلب چینی کا اور پانی کا جو میٹھا پانی بنا، اس میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی جو پہلے سے الگ ہوگی. پہلے پانی میں کوئی ذائقہ نہیں تھا، لیکن اب پانی میٹھا ہو گیا تھا. اب جو نیا مرکب بنا میٹھا پانی، اور وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو وہ مرکب بنا، جو میٹھا پانی نیا مرکب ہے، اس کے تمام اجزاء میں وہ کیفیت مساوی ہوتی ہے. مطلب اگر آپ اس کی مٹھاس دیکھیں، اس کا مزاج دیکھیں، اس کی کوئی بھی چیز دیکھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر کا پانی میٹھا اور نیچے کا پھیکا. ایسا نہیں ہے کہ اوپر کا پانی، جو ٹیمپریچر بھی اس کے اوپر کا ہوگا وہی نیچے کا ہوگا. جو کیفیات وہاں پہ موجود ہوں گی اس نئے مرکب میں، وہ ہر اجزاء کے اندر وہی کیفیت موجود ہوگی، اور اسی نئی کیفیت کا نام مزاج ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے سن لیجئے، جب دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء ملتے ہیں تو جو مرکب بنتا ہے، جب دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء آپس میں ملے اور پھر ایک مرکب بنا، تو جو مرکب بنا اس میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو کیفیت ہے پھر اس مرکب کے جتنے بھی اجزاء ہیں، اس کا کوئی بھی جزء، کوئی بھی پارٹ ہے، اس میں وہ برابر، مساوی کا مطلب ہوتا ہے برابر، ایکول، برابر ہوتی ہے. اس نئی کیفیت کا نام مزاج ہے. اس نئی کیفیت کو ہم جو ہے مزاج کہتے ہیں. یہاں لکھ لیجئے مساوی کا مطلب برابر یا ایکول. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی ایک ڈیفینیشن اور لکھ لیجئے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. مزاج وہ کیفیت ہے، مزاج کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے. مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کی متضاد کیفیات کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ مزاج وہ کیفیت ہے، مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کی متضاد کیفیات کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے. دیکھیے متضاد کا مطلب ڈفرینٹ، الگ الگ. تو جو عناصر ہیں، جو ان کی الگ الگ کیفیات ہیں بھائی، جو مٹی ہے اس کی کیفیت الگ ہے، جو پانی ہے اس کی کیفیت الگ ہے، جو ہوا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، جو آگ ہے اس کی کیفیت الگ ہے. اب یہ جب عناصر آپس میں ملتے ہیں، ڈفرینٹ کیفیات کے متضاد مطلب ڈفرینٹ کیفیات کے عناصر جب آپس میں ملتے ہیں، ان کا آپس میں یہ باہم فعل و انفعل ان کا جو ہوتا ہے، اس سے جو ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے مزاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں ہی ڈیفینیشنز آپ کو یاد کر لینی ہے. میں دوبارہ سے دہرا دوں مزاج کے بارے میں. مزاج کے لغوی معنی ملنے کے، حلول کرنے کے، یا پھر ایک دوسرے میں دخول کرنے کے ہیں. دوسری بات، جب دو الگ الگ کیفیات کے اجزاء ملتے ہیں تو جو مرکب بنتا ہے اس میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو مرکب کے تمام اجزاء میں مساوی یعنی ایکول یا برابر ہوتی ہے. اس نئی کیفیت کا نام مزاج ہے. اگر دوسری ڈیفینیشن کی بات کریں، مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر کے متضاد
عناصر کی متضاد کیفیات کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے. جب وہ آپس میں فعل و انفعال کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، جو الگ الگ کیفیات کے عناصر ہیں، تو جو پھر ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو مزاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ مزاج کی ڈیفینیشن سمجھ گئے ہوں گے. چلیے اب ایک اور ہم بتائیں آپ کو، الفت کیمیابیہ. یہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے، اسے دیکھ لیجیے گا پی جی کے حساب سے. الفت کیمیابیہ اور ہے نفرت کیمیابیہ. اب کیا ہے، بعض عناصر میں ملنے کی کشش ہوتی ہے. اسے الفت کیمیابیہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کا جسٹ اپوزٹ ہے کہ ملنے کے بجائے ان میں ایک دوسرے سے دور بھاگنے کے وہ چاہتے ہیں، اسے نفرت کیمیابیہ کہتے ہیں. دیکھیے الفت اور نفرت آپ کو پتا ہے بہت سارے گانوں میں بھی الفت لفظ آتا ہے. الفت کا مطلب محبت، پیار یہ ہے، اور نفرت کا مطلب تو ظاہر ہے ہی ہے. نفرت کا کیا مطلب ہے؟ کیمیابیہ. کیمیابیہ کا مطلب ہے، کیمیابیہ جو بنایا ہے یہ ورڈ کیمیکل سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے بہت سارے عناصر ہیں جن کے اندر الفت ہے، ان کے کیمیکلز میں کہہ لیجیے، ان کے پارٹیکلز میں کہہ لیجیے، وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کی کشش رکھتے ہیں. جیسے کہ نارتھ، اگر میگنیٹ کے نارتھ پول کو اور ساؤتھ پول کو ملا دیا جائے تو جو میں وہ ایک الفت ہے، وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں. اسی طرح نفرت کیمیابی، اسی طرح جیسے وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، اسی طرح نیچر کے اندر بہت سارے چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے عناصر ایسے ہیں کہ وہ آپس میں ملنے کی کشش رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو عناصر کی بات ہو رہی ہے، ان چار عناصر کی نہیں ہو رہی، یہاں عناصر کثیرہ کی بات ہو رہی. چار عناصر اربع کا نظریہ نکال دیجیے، بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو آپس میں ملنے کا، آپس میں کشش رکھتے ہیں. جیسے H2O کاربن چار بانڈ بناتا ہے، تو بہت سارے اور دوسرے ایلیمنٹ سے وہ ملنا چاہتا ہے. اسی طرح نفرت کیمیابی ہوتی ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس یا بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے. جیسے نوبل گیسز آپ کو بتایا، آپ نے فرسٹ ایئر 12th میں پڑھا ہوگا کہ ہیلیم ہے، اور اسی طرح کی جو نوبل گیسز ہیں ان کے اندر یہ کسی سے بھی بانڈ بنانا نہیں چاہتی، کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، تو اسے کہتے ہیں نفرت کیمیابیہ. ٹھیک ہے، تو الفت کیمیابیہ یعنی مطلب کیمیکلز کے درمیان پیار، وہ آپس میں ملنے کی کوشش رکھ رہے ہیں. اور نفرت کیمیابیہ کہ اس کا اپوزٹ، وہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے اور ان کے اندر نفرت کیمیابیہ کہتے ہیں. اب ایک ٹرم آتی ہے امتزاج. میرے جب میں بی او ایم ایس کے فرسٹ ایئر کا ایگزام دے رہا تھا تو آیا تھا امتزاج کیا ہے، کی مثالیں لکھیں. اور یہ بہت پوچھا جائے پی جی میں بھی، ایک نہ ایک سوال اس میں سے آنا ہی ہے. اور اگر پی جی میں نہیں بھی آ رہا، جیسے پیپر کا ٹرینڈ بدل رہا، تو میڈیکل آفیسر کے ایگزام میں کہیں نہ کہیں امتزاج سے تعلق سے آپ کو ایک نہ ایک سوال مل سکتا ہے انٹرنس ایگزام میں بھی. دیکھیے امتزاج کی اگر آپ لغوی معنی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے انٹر مکسنگ. وہی جو کی مطلب مزاج کا ہے، اس کو اور تھوڑا ریفائنڈ کر دیا گیا، انٹر مکسنگ. ٹھیک ہے، دو یا زیادہ چیزوں کی ترکیب یا آمیزش مل کر ایک جگہ ہو جانا. اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، دو یا زیادہ چیزوں کی ترکیب یا آمیزش. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مل کر ایک ہو جانا. اسے آپ اپنے بھاشا میں لکھ دیجیے گا. امتزاج کیا ہے؟ دو یا دو چیزوں کی ترکیب یا آمیزش. جب دو یا دو چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے، دو یا دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، تو اسے امتزاج کہتے ہیں. اور مل کر ایک ہو جانا، وہی دو یا دو چیزوں کا مل کر جب ایک ہو جانا ہے تو اسے امتزاج کہتے ہیں. اور انٹر مکسنگ اس کا انگلش میں مطلب ہو گیا.
اب امتزاج کی جو اہم چیز ہے، ان امتزاج کے ٹائپس، امتزاج جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہی امپورٹنٹ ہے۔ امتزاج ایک ہوتا ہے امتزاج سادہ یا امتزاج ساجز، یا پھر امتزاج ساجز، اور دوسرا ہے امتزاج حقیقی۔ ٹھیک ہے، تو امتزاج کے اگر ٹائپس کوئی پوچھے کتنے ٹائپس کا امتزاج ہے، دو ٹائپ کا، امتزاج سادہ یا امتزاج ساجز، اور امتزاج حقیقی۔ اب امتزاج سادہ کیا ہے؟ امتزاج سادہ یا امتزاج ساجز، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں سودا طور پر مل جائیں کہ مرکب میں عناصر کے سابقہ خواص باقی رہیں۔ ایگزامپل واٹر پلس شوگر۔ اب دیکھیے امتزاج سادہ کیا ہے؟ امتزاج سادہ یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں سادہ طور پر مل جائیں اور جو دونوں کے ملنے سے مرکب بنا ہے اس میں عناصر کے سابقہ خواص باقی رہیں۔ سابقہ کا مطلب جو پہلے تھے، اور خواص کا مطلب کوالٹی۔ سابقہ کا مطلب یہاں لکھ لیجیے جو پہلے تھے، اور خواص کا مطلب کوالٹی، جو پہلے سے تھے، اور خواص کا مطلب کوالٹی، مطلب جو اس کے اندر پہلے کوالٹیز تھیں وہ اس طرح سے ملے ہیں دو یا دو سے عناصر کے جو پہلے ان کے اندر کوالٹیز تھیں وہ اب بھی باقی ہیں۔ جیسے ہم نے پانی اور چینی کو ملایا تو پانی اور چینی کا ہمیں گھول مل گیا، اور وہ جو ہے میٹھا پانی تھا، ٹھیک ہے۔ اب میٹھا پانی ہو گیا، اب اگر ہم چاہیں اسے، اگر پانی کو ہم گیس پہ رکھ دیں اور اسے ایک ایپریٹس میں کر کے اس کا بھاپ اڑا کے، تو ہمیں پانی بھی دوبارہ سے مل سکتا ہے اور شوگر بھی دوبارہ سے مل سکتی ہے، اور اس میں دونوں ہی میں سابقہ خواص مطلب جو اس کے پہلے خواص تھے وہ باقی ہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ اگر ہم چاہیں تو پانی بھی دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور چینی بھی دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں، پانی اور چینی کے مرکب میں۔ اسی طرح پانی اور نمک کے مرکب میں بھی اس کے سابقہ خواص باقی رہتے ہیں، پانی بھی باقی ہے اور سالٹ بھی باقی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پانی کو آگ پہ رکھ کے جب اڑائیں گے بھاپ بنا کے، تو بھاپ کو ٹھنڈی کر کے ہم پانی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چیز بچی رہ جائے گی وہ نمک بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آپس میں ملے تو امتزاج تو ہوا پانی کا اور شوگر کا، لیکن ان کے جو سابقہ خواص تھے، جو پہلے پچھلی کوالٹیز تھیں، وہ بھی اب تک باقی ہیں، وہ بھی کہیں ختم نہیں ہوئی، اور نیا ایک مرکب بھی بن گیا، تو اسے کہتے ہیں امتزاج سادہ۔ اب بات آتی ہے امتزاج حقیقی۔ اس میں کیا ہے؟ یہ لکھے گا جب دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں کس طرح ملیں کہ مرکب میں عناصر کے سابقہ خواص باقی نہ رہیں۔ مطلب جب اس طرح سے ملے کہ جو نیا مرکب بنا اس میں
अनासिर के जो पहले क्वालिटीज थी वो बाकी नहीं है, जैसे H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या एक नया मुरक्कब बन गया जो कि हाइड्रोजन जो कि वाटर है, और ये इसके अंदर इसके ना ही ऑक्सीजन के कोई खास बाकी है बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आग लगाने के काम आए, जबकि जो इनका नया मुरक्कब बना दोनों के मिलने से वाटर वो आग बुझाने के काम आए। तो इसमें जो इसके प्रीवियस क्वालिटीज थी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, वो अब जो नया मुरक्कब बना हाइड्रोजन बना उसके अंदर वो बाकी नहीं है। तो इस तरह की जो मिक्सिंग हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वाटर बनाया, तो उसे हम कहते हैं इम्तिजाज हकीकी। तो इम्तिजाज सादा और इम्तिजाज हकीकी में आप जो है मतलब मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि शुगर प्लस वाटर का जो मुरक्कब है इसे आप क्या कहेंगे, इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज हकीकी, दोनों या कोई भी नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के सादा था या हकीकी था क्या था, तो इसे याद रखिएगा। और उसमें तो ये आता ही रहता है, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था 2015 के अंदर फर्स्ट ईयर का, तो ये सवाल पूछा गया था कि इम्तिजाज क्या है, उसकी दोनों टाइप्स लिख के उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब मिजाज की क्या अकसाम है, मिजाज की अकसाम जब आए, मिजाज की बहुत सारी अकसाम है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक पढ़ेंगे, कल को इसे डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मिजाज की अगर अकसाम की बात की जाए तो मिजाज जो है वो दो तरह का है, मिजाज मोतदिल या मिजाज गैर मोतदिल। और इसे मिजाज गैर मोतदिल को सुए मिजाज भी कहते हैं। जब मैं वाइवा दे रहा था फर्स्ट ईयर का, तो मेरे से पूछा गया है जो सुए मिजाज में सू वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। जो टीचर आए थे उन्होंने पूछा कि सू का क्या मतलब है, जो सुए मिजाज लिखा जा रहा है ये आप पढ़ेंगे, लास्ट तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ने गए सुए मिजाज। तो इसमें सू लफ्ज का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा सू का मतलब है बिगाड़। ठीक है, मतलब मिजाज में बिगाड़ आ जाता है। तो दो तरह के मिजाज है, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल, और फिर इसकी अपनी अपनी बहुत सारी किस्में हैं, तो उसे हम जो है बाद में पढ़ेंगे। और पहले हम ये देख लें कि मिजाज मोतदिल क्या है। मिजाज मोतदिल में जो है ना वो दो तरह का है, ये भी चलिए यहीं पे से भी हम करते चले। मिजाज मोतदिल जो है वो दो तरह का है, मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है। मिजाज मोतदिल हकीकी, इससे मुराद वो मिजाज है जिसमें कैफियत अरबा मसावी मिकदार में पाई जाए। इस किस्म का मिजाज किसी भी नौ में नहीं पाया जाता। लिख लीजिए, इससे मुराद वो मिजाज है जिसमें कैफियत अरबा मसावी मिकदार में पाई जाएं। इस किस्म का मिजाज किसी भी नौ में नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, हमने बताया मिजाज दो तरह का होता है, दोबारा से देख लीजिए, मिजाज मोतदिल और मिजाज गैर मोतदिल। फिर मिजाज मोतदिल दो तरह का है, मिजाज मोतदिल हकीकी और मिजाज मोतदिल तिब्बी। अब मिजाज मोतदिल हकीकी क्या है, इससे मुराद वो मिजाज है जिसमें कैफियत अरबा, कैफियत अरबा क्या है, हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत मसावी मिकदार में पाई जाए। मतलब जितनी हरारत है उतनी बरूदत है, उतनी रतूबत है और उतनी यबूसत है। जब ये चारों कैफियत बराबर मसावी मिकदार में पाई जाए तो उसे कहेंगे मिजाज मुतदिल हकीकी। आप खुद दिमाग लगा के बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि चारों बिल्कुल इक्वल हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई ज्यादा है कोई कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इसी हिसाब से ये कहा कि किसी भी नौ में, किसी भी
جو نو کا مطلب کہتے ہیں جیسے نوع انسان، نوع جانور، کسی بھی اس طرح کی پرجاتی میں یہ کہیں نہیں پایا جاتا، یہ نہیں ہے. مزاج معتدل حقیقی جو ہے یہ ایک بس تھیوریٹیکل کنسیپٹ ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی کسی بھی نو میں کسی بھی پرجاتی میں نہیں پایا جاتا کہیں پہ بھی. تو مزاج معتدل حقیقی اگر آئے تو آپ یہی لکھ دیجیے گا کہ اس سے مراد وہی مزاج ہے جس میں کیفیت اربع یعنی چاروں کیفیات مساوی یعنی برابر مقدار میں پائی جائیں. اس قسم کا مزاج کسی بھی نو میں نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. اب اگلا، اب یہ جو ہے یہ تو نہیں پایا جائے گا، لیکن کس جگہ کے باشندوں کا مزاج مزاج معتدل حقیقی کے سب سے قریب ہوگا؟ یہ اس میں بہت بحث چڑھی. آپ کو پتا ہے یہ ارتھ ہے. جو ہمارے پرانے یونانی کے طبا تھے وہ مانتے تھے کہ یہ اکویٹر ہے، جسے وہ کہتے تھے خط استوا. خط استوا وہ یہ مانتے تھے کہ دنیا کی جو زمین ہے دنیا کے اندر وہ صرف ساؤتھ میں پائی جاتی ہے، شمال کی طرف، اور وہ بھی ایک چوتھائی حصے میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اسی طرح سے 7 اقلیموں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، ساؤتھ کی طرف اور نارتھ کی طرف بھی کیا تھا، کہ 7 اقلیم ہوتی ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے. یہ ایکویٹر کے لوگ تھے. پھر پہلی اقلیم، دوسری اقلیم، تیسری اقلیم، چوتھی اقلیم، پانچویں اقلیم، چھٹی اقلیم، مطلب انہوں نے 6 آربیٹریری لائن بنائی تھی ایکویٹر کے نیچے، اور یہ کہا تھا کہ یہ 7 ایریا ہیں، 7 اقلیم کے لوگ ہیں، اور 7 اسے اس میں ڈیوائڈ کیا تھا. اور پھر ان کا یہ ماننا تھا کہ صرف شمال کی طرف بنائے. بعد میں پھر کنسیپٹ آیا کہ نہیں، شمال میں نہیں، نارتھ میں بھی لوگ بستے ہیں. ایسا ان کا ماننا تھا. خیر، اب اس میں جو مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اطباء میں اختلاف رہا کہ مزاج معتدل حقیقی پایا تو کسی میں بھی نہیں جاتا، کسی بھی نو میں نہیں پایا جاتا، کسی نو کے کسی فرد میں بھی نہیں پایا جاتا، کسی فرد کے کسی آرگن میں بھی نہیں پایا جاتا. لیکن چلو یہ پتا کریں کہ کس اقلیم کے رہنے والے لوگوں کا مزاج مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. کس ارتھ کے کس چھیتر میں رہنے والے لوگوں کا مزاج مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس میں باقاعدہ بحثیں چلی ہیں. اور اس میں 2 نظریے ہمارے سامنے آئے. ایک نظریہ تھا فخر الدین رازی کا، اور دوسرا تھا شیخ الرئیس کا. فخر الدین رازی کا کہنا یہ تھا کہ چوتھی اقلیم کے لوگوں کا مزاج کے باشندوں کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور یہی نظریہ تھا کس کا؟ ابو سہل مسیح کا. ان دونوں نے کیا کہا کہ جو چوتھی اقلیم کے لوگ ہیں 1 2 3 4، جب آپ اسی طرح ڈیوائڈ کریں گے تو چوتھی اقلیم کے جو لوگ ہیں ان کا مزاج جو ہے وہ مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور یہ دلیل کیا دیتے تھے بھائی؟ یہ دلیل یہ دیتے کہ جو مزاج چوتھی اقلیم کے لوگ ہیں نہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی، نہ وہاں بہت زیادہ سردی پڑتی. تو کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، برسات بھی ہوتی ہے، تمام طرح کے وہاں موسم ہے. وہاں خشکی بھی ہوتی ہے، رطوبت بھی ہوتی ہے، برودت بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے. تو جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. آپ جانتے ہیں مزاج معتدل حقیقی وہ ہے جہاں پہ چاروں کیفیات یعنی کیفیات اربع مساوی مقدار میں پائی جائیں. تو ان کی دلیل یہ تھی کیونکہ چوتھی اقلیم کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں تمام طرح کے موسم ہے، موسم کے اندر رد و بدل ہے، تو اس لیے ان کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس کے برعکس شیخ الرئیس ابن سینا، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، خط استوا کے جو لوگ ہیں کے باشندوں کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے.
ٹھیک ہے. یہ کہتے تھے کہ جو لوگ اکویٹر میں رہتے ہیں, پہلی اقلیم میں رہتے ہیں, خط استوا پہ رہتے ہیں, ان کا جو مزاج ہے وہ معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر ٹائم ایک سا ٹیمپریچر ہے اور وہاں کے لوگ اسی ایک ٹیمپریچر میں رہنے کے عادی ہو گئے, ان کی باڈیز نے اڈیپٹ کر لیا, اب ان کے مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. ان دونوں کا بہت آپس میں اختلاف رہا, فخر الدین رازی اور ابن سینا کا, لیکن اب جو مطلب پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور جو آج کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی تو اس میں یہی بات ہے کہ فخر الدین رازی کا نظریہ جو ہے وہ ابن سینا کے مقابلے زیادہ صحیح مانا گیا بعد میں. لیکن الگ الگ مزاج, اور یہ ہم ہمیشہ پڑھیں گے کہ مزاج جو ہے وہ ان دونوں کے کیا نظریات تھے. شیخ الرئیس نے کہا تھا جو خط استوا کے لوگ ہیں ان کا مزاج معتدل حقیقی سب سے زیادہ قریب ہے, اور فخر الدین رازی نے کہا تھا کہ چوتھی اقلیم کے جو لوگ ہیں ان کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. یاد رکھیے گا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب قدیم جغرافی کے حساب سے یہ خیال تھا ان لوگوں کا, پرانے لوگوں کا, کہ ارض کا ایک چوتھائی حصہ آباد ہے اور وہ خط استوا کی جانب شمال قطب شمالی میں پھیلا ہے. وہ ربع مسکونہ کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور حصے کا نام اقلیم رہتے تھے. ٹھیک ہے, میں وہی آپ کو بتا رہا تھا, یہ لائن اس میں اصل میں لکھی ہوئی ہے کہ جو پرانے لوگ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے 7 حصوں میں, یہ سب سے پہلی بات یہ مانتے تھے. اس میں 7 لفظ بس بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا, یہ پی جی کا سوال ہے, یو جی میں نہیں پوچھا جائے گا. جو پرانے لوگ تھے, پرانے اطباء جو تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ جو ارتھ ہے اس میں قطب شمالی میں, مطلب ساؤتھ کی طرف, شمال کہتے ہیں ساؤتھ, ارتھ کا کیول یہی حصہ, ساؤتھ والا حصہ ہیومنز کے دوارا رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس حصے کو وہ 7 جگہ تقسیم کرتے تھے, 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے, اور ہر حصے کا نام انہوں نے اقلیم رکھا تھا. وہی اقلیم اول, اقلیم دوم, اقلیم تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں, اسے دوبارہ ریپیٹ کر دیا تھا بس. تو بس اس میں یہی جاننا ضروری ہے کہ مزاج معتدل حقیقی کیا ہے. مزاج معتدل حقیقی وہی مزاج ہے جس کے اندر چاروں کیفیات اربع مساوی مقدار میں پائی جائیں, اور عام طور سے یہ پریکٹیکلی کہیں بھی پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. پھر یہ بحث چڑی کہ اچھا چلو یہ تو مزاج معتدل حقیقی نہیں ملنے گا نہیں, لیکن پھر بھی یہ دیکھ لو کہ کس حصے میں رہنے والوں کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اب اس میں 2 لوگ لڑ پڑے آپس میں آ کے, ایک فخر الدین رازی تھا, دوسرا ابن سینا تھا. فخر الدین رازی نے کہا کہ سب سے زیادہ جو معتدل حقیقی کے قریب ہے وہ چوتھی اقلیم کے لوگوں کا ہے, اور اس نے اس پہ اپنی دلیل کیا دی, کیونکہ وہاں سردی, گرمی, برسات سب کچھ ہوگا, اس لیے وہاں کے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اور ابو سہل مسیح بھی آ گئے کہ انہیں کہنے لگا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, ڈنڈا دکھا کے شیخ الرئیس کو کہ تم غلط ہو. خیر شیخ الرئیس بھی اپنی بات پڑے رہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, خط استوا کے باشندوں کا مزاج معتدل حقیقی کے سب سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ خط استوا پہ 12 مہینے 24 گھنٹے ایک ہی ٹیمپریچر رہتا ہے, اس لیے وہاں کے لوگوں کا مزاج معتدل حقیقی کے زیادہ قریب ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. چلیے اب دیکھتے ہیں مزاج معتدل طبی کیا ہے. مزاج معتدل طبی یہ وہ مزاج ہے جو کسی مرکب کو اس کے مطلوبہ افعال و خواص کے مطابق حاصل ہوتا ہے. مطلوبہ اور اس کے لیے مناسب ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, دیکھیے مزاج معتدل طبی کیا ہے کہ یہ وہ مزاج ہے جو کسی بھی مرکب کو اس کے مطلوبہ کا مطلب ڈیزائرڈ, جیسے کہ مجھے اس چیز کی طلب لگ رہی, طلب ورڈ سے بنا ہوا ہے, مطلوبہ مطلب ڈیزائرڈ افعال مطلب فنکشن, خاص مطلب اسپیشلٹی, مطلب جو بھی کوئی مرکب ہے اس کا جو ڈیزائرڈ افعال, اس کو اپنے ڈیزائرڈ فنکشنز کرنے کے لیے اور جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے جو مزاج چاہیے ہوتا ہے, جو کہ مزاج معتدل حقیقی نہیں ہونے کا, وہ جو اسے حاصل ہوگا اسے مزاج معتدل طبی کہیں گے. بس سمجھنے کے لیے ہارٹ کا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, جو بدن کے اندر ہارٹ ہے وہ بھی ایک طرح کا مرکب ہے. اب کیونکہ اسے بلڈ کو پمپ کرنا ہے تو اسے گرم رہنے کی بہت ضرورت ہے, اس کا مزاج گرم ہوگا, اس
افعال کیا ہے؟ اس کا بلڈ کو پمپ کرنا. خواص کیا ہے؟ کہ وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلڈ کو پمپ کرتا رہے. تو اس کا ڈیزائرڈ مزاج کیا ہونا چاہیے؟ گرم. اور اسے حاصل بھی کیا ہے؟ گرم. کہ ہارٹ جو ہے وہ باڈی کا سب سے گرم آرگن ہے. تو اس کا ڈیزائرڈ جو افعال اور خاص جو اسے پراپر فنکشننگ اور پراپر اس کی اسپیشلٹی کو پرفارم کرنے کے لیے جو مزاج چاہیے تھا وہی اسے حاصل ہے, اور اسے ہی مزاج معتدل طبی کہتے ہیں. یہی بس میں سمجھانا چاہتا تھا. تو امید ہے مزاج معتدل حقیقی اور مزاج معتدل طبی میں آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے. اور پھر جو اس کی آگے ہے مزاج غیر معتدل, اور پھر ان کی بھی آگے آگے قسمیں, وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں تک اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے, میں انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. باقی یہ چینل نیا ہے, اسے آپ جو ہے شیئر بھی کریے گا, اور امید ہے اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.